बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। रात के सन्नाटे में वीरान सड़क पर चांद की ठंडी रोशनी में चलती हुई तेज हवाओं को चीरता हुआ फुल रफ्तार में मोटरसाइकिल पर अपने शहर की तरफ बढ़ता चला जा रहा था कि दूर से सड़क के दरमियान किसी को हाथ हिलाते हुए देखकर मैंने अपना पाँव ब्रेक पर रख दिया और करीब जाकर मोटरसाइकिल रोक दी। मुझसे लिफ्ट मांगने वाला सड़क के दरमियान खड़े होकर हाथ हिलाने वाला शख्स मर्द न था, एक हसीनो जमील दोशीज़ा थी। स्याह निकाब में उसका चमकता हुआ हसीन चेहरा और मोटी मोटी स्याह आंखें देखकर मैं चंद लम्हों को तो अपने होश को बैठा, पलके झपकना भूल गया। उसने भी अपनी गहरी आंखों से मेरे जिस्म का मुकम्मल जायजा लिया। रात के उस समय मैं वीरान सुनसान सड़क पर किसी हसीनो जमील जवान दोशीज़ा को देख रहा था। जब दिमाग में नेगेटिव ख्यालात सर उबारने लगे तो मैं खौफ और डर से काम किया। मैंने अपने इर्द गिर्द चारों तरफ देखा कि कहीं उसके साथ कोई आदमी वगैरह तो नहीं है, कहीं ये किसी गैंग से ताल्लुक़ तो नहीं रखती, कहीं मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचा सकेगी। लेकिन मुझे अपने चारों इतराफ कुछ भी दिखाई न दिया। कुछ ध्यान जिन भूतों की तरफ मेरा गया कि इस वीराने में अकेली दोशीज़ा का क्या काम, क्या ये चुड़ैल? मेरी उड़ी रंगत देखकर वो खुद ही बोली, लगता है आप मुझसे खौफजदा हैं, डर रहे हैं, घबरा गए हैं। ऐसी तो बात नहीं है, मैंने अपने दिलो दिमाग में इंतशार फैलाने वाले ख्यालात को झटकते हुए कहा। आपने जाना कहाँ है? कहीं नहीं। उसकी ये बात सुनकर मैं हैरान रह गया। तो फिर आपने मुझे रोका क्यों है? न जाने क्यों उस बात पर एक अनजाना सा खौफ मेरे दिल में उतर आया था। शहर से कुछ मंगवाना था, चलो मैं खुद ही आपके साथ चलती हूँ। हसीना से चुड़ैल के तस्वर से मैं कांप रहा था, दिल धड़क रहा था, ज़बान गंग थी, सांस उखड़े हुए थे, लेकिन वो चुड़ैल न थी। उसकी आंखों में कशिश थी। उसका चमकता चेहरा देखकर प्यार भी आया। ये सोचकर उसे अपने पीछे मोटरसाइकिल पर सवार कर लिया कि रास्ते में उसे कहानी पूछूंगा। वो छलांग लगाकर मोटरसाइकिल पर बैठ गई। मैंने किक लगाई, मोटरसाइकिल स्टार्ट की और चल दिए। इस दौरान चंद गाड़ियां गुजरी, लेकिन शायद हर किसी ने हम दोनों को मियाँ बीवी समझा हो। चलते चलते मैंने उससे उसके बारे में पूछा कि आप इस वीराने में रात को क्या कर रही थी। मेरी बात सुनकर वो गमगीन अंदाज में बोली, अकेली हूँ, कोई आगे पीछे नहीं है। 4 भाई थे जो कत्ल हो गए, माँ बाप भी कत्ल हो गए। उसकी जुबानी ये अल्फाज सुनकर मैं चौंका। जिन भूत वाला खौफ सर से उतर गया। किसने किया है उन्हें कत्ल? मेरे पूछने पर बोली, डाकू आ घुसे थे घर में, हर चीज़ ले गए। मेरे माँ बाप ने उन्हें पकड़ लिया और कहा मैंने आपको पहचान लिया है। ये सुनकर उन्होंने हर किसी पर गोलियां बरसा दी। मैं छत पर ऊपर कमरे में थी। गोलियों की आवाज़ सुनकर एक चीख मेरे मुंह से निकली तो वो लोग मेरी तरफ ऊपर भागे, लेकिन मैंने खिड़की के रास्ते नीचे छलांग लगा दी। चोटें तो आई लेकिन भाग निकली। मैं जानती थी कि वो मेरा पीछा करेंगे। मैंने उनके चेहरे पहचान लिए थे। भागते भागते कब्रिस्तान आ गए। रात भर शहर के कब्रिस्तान में गुजारी, छुपी रही। एक एक लम्हा अंगारों पर गुजरा। खौफनाक कब्रिस्तान भयानक सन्नाटे में रात भर डरती रही, तड़पती रही। माँ बाप भाइयों की तड़पती लाशें, खून से लथपथ सहन और कमरों में बिखरी लाशें रात भर मेरे इर्द गिर्द घूमती रही। मैं रोती रही, तड़पती रही, आंसू बहाती रही। डाकू के ग्रुप को मैं पहचान तो चुकी थी, लेकिन खौफजदा कि वो मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मेरे जिस्म के टुकड़ों को भी सहन में बिखेर देंगे। रात इसी तरह गुजर गई। सुबह सवेरे ही मैं घर आई तो वहाँ हर जगह खून ही खून था। ज़मीन खून से सुर्ख थी, लेकिन तमाम लाशें गायब थी। ये मंजर देखते ही मैं चीखने के बाद गिर पड़ी। लोग आते रहे, मंजर देखते रहे और डरते हुए, खौफजदा होते हुए वापस जाते रहे कि उन्हें इन तमाम लाशों के कत्ल में रगड़ा ना मिल जाए। उन लोगों में 2 शख्स ऐसे भी थे जिन्होंने मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाइयों को कत्ल किया था, खून बहाया था, घर के कोने कोने को खून से रंगा था। वो मुझे घूर रहे थे। मैंने भी उन्हें पहचान लिया था, लेकिन उनकी तेज धार जैसी आंखें देखकर काम कर रह गई, लरज़ कर रह गई।
وہ لوگوں کو کہانی بتا رہے تھے کہ ہو سکتا ہے ان مظلوموں کو قتل کرنے والے ان کی لاشیں بھی اٹھا کر ساتھ لے گئے ہوں یا پھر دریا میں پھینک دی ہوں۔ ان کی اس بات نے مجھے چونکا کر رکھ دیا، کیونکہ وہ خیال ظاہر نہیں کر رہے تھے بلکہ حقیقت بتا رہے تھے۔ تب میں بھاگتی بھاگتی چھپتے چھپاتے اپنی زندگی بچاتے یہاں آ چھپی ہوں۔ اسی حسینہ کی داستانِ غم سن کر میں خوف زدہ رہ گیا، لرز کا رہ گیا۔ مجھے اس حسینہ پر بہت ترس آیا، میری آنکھیں بھی بھیگ گئی۔ داستان ہی ایسی تھی، ہنستا بستا گھر اجڑ گیا تھا، ہنستی مسکراتی دوشیزہ ویرانوں کو اپنا مقدر بنائے چھپی بیٹھی تھی۔ تب میں نے کہا، آپ کو یہاں ویرانے سے خوف نہیں آتا؟ تب وہ بولی، بابو، ویرانوں سنسانوں سے خوف کیسا؟ خوف تو انسانوں سے آتا ہے۔ خون یا قتل و غارت ویرانے نہیں کرتے بلکہ انسان کرتے ہیں۔ دن بھر ایک کھائی میں چھپی رہتی ہوں اور رات کو باہر آ جاتی ہوں۔ آپ سے بھی خوف آیا تھا کہ کہیں آپ بھی ان میں سے تو نہیں، لیکن آپ کے چہرے سے ایسے نہیں لگا۔ آپ کے حسین مکرے میں بلائی ٹپکتی نظر آئی تو میں ایک ہمسفر آپ کو سمجھ کر آپ کے ساتھ چل پڑی۔ اگر برا نہ مانے تو ایک بات کہوں؟ اس کی بات سننے کے بعد میں نے کہا، ہاں ہاں بولیں، تم ہمارے گھر آ جاؤ، تمہیں تحفظ مل جائے گا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ ماں باپ بھائی سبھی شہزادی ہی کہتے تھے، اس نام سے پکارتے تھے۔ پھر بولی، بابو، مجھ پر ایک مہربانی اور کرنا۔ کیا؟ مجھے واپس اسی جگہ پہنچا دیں گے جہاں سے بٹھا کر لائے ہیں؟ کیوں نہیں، ضرور۔ انہی باتوں میں ہم لوگ شہر آ گئے۔ اس نے رات کے سناٹے میں ہی شاپنگ کی اور دوبارہ میری موٹر سائیکل پر بیٹھ گئی۔ موٹر سائیکل ایک مرتبہ پھر ہواؤں کو چیرتے ہوئے بھاگتی جانے لگی۔ ایک حسینہ کو اپنے پیچھے بٹھائے میں فخر محسوس کر رہا تھا۔ موٹر سائیکل کے ساتھ ساتھ خود کو بھی ہواؤں میں اڑتا دیکھ رہا تھا۔ کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اتنی خوبصورت شہزادی میری ہمسفر بھی بنے گی، وہ بھی پہلی ہی ملاقات میں فری ہو گئی۔ رات بھر میں کہے لگانے لگی، میٹھی میٹھی باتیں کر کے مجھے اپنے پیار میں جکڑنے لگی۔ پہلی نظر میں وہ مجھے گائل تو پہلے ہی کر چکی تھی، اب اس کی باتوں میں اس قدر پھنس گیا کہ منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی میں نے کہہ دیا، شہزادی، آپ کا یہ بابو آپ کو ضرور اپنا ہمسفر بنائے گا۔ میری بات پر وہ کھلکھلا کر ہنسی اور بولی، بابو، یہ شہزادی تو اب بھی آپ کی ہمسفر بنی ہوئی ہے، آپ کے ساتھ چل رہی ہے، ہواؤں سے باتیں کر رہی ہے۔ میں بھی اس کی بات پر ہنس پڑا اور پھر یکدم اس نے مجھے رکنے کو کہا۔ میں تو نہ جانے مستی کے عالم میں کہاں سے کہاں تک چلا جاتا۔ اس کی آواز پر میں نے بریک پر پاؤں دبایا اور موٹر سائیکل روک دی۔ وہ نیچے اتری اور بولی، چلو میرے ساتھ، میں آپ کو اپنا ٹھکانہ دکھاؤں گی۔ میں اس ویرانے میں موٹر سائیکل کھڑی کر کے اس کے ساتھ چلنے لگا، جیسے ہم دونوں یہاں پکنک منانے آئے ہوں، جیسے ہم دونوں صدیوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ نہ اپنی خبر نہ گھر والوں کا خیال کہ گھر والے میرے انتظار میں بھوکے بیٹھے ہوں گے، کیونکہ ہمارے گھر یہ اصول تھا کہ جب تک گھر کے تمام افراد اکٹھے نہ ہو جاتے کھانا نہ کھاتے۔ میں ہر چیز بھولے اس کے ساتھ مزید ویرانے سنسانے میں گھستا چلا جا رہا تھا۔ آگے چل کر ایک گہری کھائی آئی تو بولی، یہ میرا ٹھکانہ ہے، یہاں دن کے اجالے میں چھپی بیٹھی رہتی ہوں۔ اس کھائی کو دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گیا کہ یہ بیچاری یہاں کیسے رہ رہی ہے۔ وہاں اسے ڈر نہیں لگتا؟ میں مرد ہو کر خوف زدہ ہو گیا تھا اور وہ عورت ہو کر میں سوچوں میں غرق تھا۔ کھائی کو بغور دیکھ رہا تھا اور شہزادی سے باتیں کر رہا تھا کہ تم اس بھیانک اور خوفناک جگہ میں کیسے رہ رہی ہو۔ لیکن شہزادی کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر جب میں نے ادھر ادھر دیکھا تو شہزادی غائب تھی۔ یہ دیکھتے ہی میرا جسم کانپنے لگا، پسینہ نہر کی طرح بہنے لگا، خوف و ڈر سے آنکھیں پتھرا گئی، ہونٹ ایسے بند ہو گئے جیسے میں کبھی بولا ہی نہ تھا۔ ابھی میں اپنی بدلی کیفیت درست بھی نہ کر پایا تھا کہ بھیانک کہکہے سنائی دینے لگے۔ بھیانک اور خوفناک کہکہوں کی آوازیں سنتے ہی میں خوف سے بے ہوش ہونے والا تھا کہ دور سے شہزادی آتی دکھائی دی۔ اسے دیکھتے ہی دل کو سکون ہوا۔ جب قریب آئی تو میں اسے ایسے دیکھنے لگا جیسے میں موت کے شکنجے سے نکل کر آیا ہوں، موت کی باہوں سے خود کو چھڑا کر یہاں آیا ہوں۔ میری اڑی رنگت دے کر شہزادی بولی، آپ کا چہرہ ایسے دکھائی دے رہا ہے جیسے آپ خوف زدہ ہوں، ڈر گئے ہوں۔ لیکن میں اس کی بات کا جواب بھی نہ دے پایا تھا، ابھی بھی زبان حلق سے چمٹی ہوئی تھی، گلا خشک تھا۔ ڈر اور خوف سے دھڑکنے والی دل کی آوازیں ابھی بھی سنائی دے رہی تھی۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ اس نے میرے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ جن، بھوت، بمشکل یہ الفاظ زبان سے ادا کیے ہی تھے کہ وہ کہکہے لگا لگا کر ہنسنے لگی۔ بابو، 2 سال سے یہاں بسیرا ہے میرا۔
ایک رات بھی مجھے ایسی آوازیں سنائی نہیں دی۔ یہ آپ کا وہم تھا، صرف رات کے سناٹے سے خوفزدہ ہیں یا پھر زندگی میں پہلی مرتبہ ایسے مقامات پر آئے ہیں؟ نہیں شہزادی، مجھے وہم نہیں ہے، سچ کہہ رہا ہوں۔ تم کہاں چلی گئی تھی یکدم؟ لمحوں میں اتنی دور کیسے جا پہنچی تھی؟ او میری جان، آپ تو خیالوں کی دنیا میں مست تھے اور میں موٹر سائیکل پر اپنا سامان بھول آئی تھی، اب لے کر آ رہی ہوں۔ وہ باتیں کرتی جا رہی تھی اور میں سوچوں میں غرق تھا کہ اب گھر کیسے پہنچوں گا۔ اس خوفناک ویرانے میں بھیانک آوازیں پیدا کرنے والی اگر اپنے اصلی روپ میں سامنے آ گئی تو کیسے گھر تک پہنچوں گا؟ میرا تو ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ کیا سوچ رہے ہیں بابو؟ بابو نام اس کی زبان سے اتنا اچھا لگتا تھا کہ میں نے اسے اپنا نام بھی نہ بتایا کہ یہ مجھے بابو ہی کہے۔ شہزادی سچ پوچھو تو مجھے یہاں خطرہ محسوس ہو رہا ہے، دل گھبرا رہا ہے۔ چلو میرے ساتھ اس ویرانے سے نکل کر میرے گھر آ جاؤ۔ اصل بات تو میرے دل میں تھی کہ اگر میں اسے کہتا کہ مجھے راستے میں خوف آتا رہے گا اس لیے اسے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، لیکن میں نے بات کو دوسرا رنگ دے ڈالا۔ میری بات سن کر وہ بولی، پہلے آپ گھر والوں سے بات کریں پھر میں چلی جاؤں گی آپ کے ساتھ۔ میں تو کہتی ہوں آپ یہیں رات رہیں، آپ کو یہاں کے تمام ویرانوں کی سیر کرواتی ہوں، آپ کے دل کے خوف کو ختم کرتی ہوں۔ لیکن میں جانتا تھا کہ میرے گھر والے شدت سے میرے منتظر ہوں گے، اس لیے میں نہ رکا اور واپس چل پڑا۔ موٹر سائیکل کو کک لگائی تو کک نہ لگی، ایسے لگا جیسے کک کو جام کر دیا گیا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا رنگ اڑ گیا۔ شہزادی کو دیکھا تو وہ بھی شاید نیچے کھائی میں چلی گئی تھی۔ میں اکیلا ہی پسینے سے بھیگتے ہوئے درکتے دل کے ساتھ آنکھوں میں خوف لیے موٹر سائیکل سے سر کھپاتا رہا، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ کک ٹس سے مس نہ ہوئی تو میں نے اسے تھوڑا سا گھسیٹا، لیکن موٹر سائیکل کے دونوں ویل بھی جام تھے۔ یہ دیکھتے ہی میں موٹر سائیکل کو وہیں پھینک کر دوبارہ کھائی کی طرف بھاگا تاکہ شہزادی کو ساتھ ملا لوں۔ بھاگتے ہوئے مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی مجھے گردن سے پکڑنا چاہتا ہو۔ پیچھے بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں مسلسل مجھے سنائی دے رہی تھی۔ دل اس قدر زور سے دھڑکنے لگا کہ ایسے لگا جیسے ابھی پھٹ جائے گا۔ ڈر خوف اس قدر سر پر سوار ہوا کہ میں گر پڑا اور گرتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آیا تو سورج چمک رہا تھا اور میں کھائی میں لیٹا تھا۔ شہزادی اسی طرح سیاہ نقاب اوڑے گہری آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی، میرے سر کے بالوں پر اپنے ہاتھ پھیر رہی تھی۔ مجھے ہوش میں آتے دیکھ کر مسکرائی اور بولی، بابو آپ نے خوف کو زیادہ سر پر سوار کر لیا تھا۔ اگر آپ کی چیخ کی آواز میں نہ سنتی تو ہو سکتا تھا کہ آپ رات بھر وہیں پڑے رہتے۔ میں نے چمکتے سورج کو دیکھا تو خدا کا شکر ادا کیا اور کہا، شہزادی موٹر سائیکل کو کسی نے جام کر دیا تھا، لگتا ہے وہ چڑیل تھی جو آپ کی غیر موجودگی میں کہکہے لگاتی رہی، اور میرے پیچھے انہی کے قدموں کی آہٹ میں نے اپنے کانوں سے سنی تھی۔ وہ میرے پیچھے بھاگتی رہی تھی۔ شہزادی وہ مجھے جان سے مار دینا چاہتی ہے، ختم کر دینا چاہتی ہے، اپنے خونی دانتوں سے میرے جسم کا خون نچوڑ لینا چاہتی ہے۔ میری باتوں پر وہ مسکرائی جا رہی تھی اور صرف ایک ہی جملہ بولے جا رہی تھی، آپ کا صرف وہم ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اگر کچھ ہوتا تو مجھے دکھائی نہ دیتا، مجھے سنائی دیتا۔ مجھے گھر والوں کا خیال آیا تو میں نے کہا، میں چلتا ہوں، نہ جانے گھر والے کس قدر پریشان ہوں گے۔ زندگی میں پہلی بار بغیر بتائے گھر سے باہر رہا ہوں۔ کھائی سے باہر نکلا تو موٹر سائیکل قریب ہی کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر میں چونک کر رہ گیا تو شہزادی نے میرے چہرے سے حیرانی والے تاثرات پڑھ لیے اور بولی، بابو حیران ہونے والی بات نہیں، یہ موٹر سائیکل میں یہاں لائی ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ جام ہے، لیکن یہ تو جام نہ تھی، میں اسے بڑی آسانی سے یہاں لے کر آئی ہوں۔ جب میں نے موٹر سائیکل کو کک ماری تو وہ یکدم سٹارٹ ہو گئی، ویل بھی اب جام نہ تھے۔ ابھی تک حیرانگی میرے چہرے پر چھائی ہوئی تھی۔ شہزادی دیکھ کر بولی، صحیح ہے نا گاڑی؟ صرف ڈر خوف کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے آپ کے ساتھ۔ شاید شہزادی ٹھیک کہتی تھی، لیکن غلط میں بھی نہ تھا۔ میں نے کہا، تم تیار رہنا، میں شام ہوتے ہی تمہیں یہاں سے آ کر لے جاؤں گا۔ آپ کو ایک لمحہ آپ کو ایک لمحہ بھی اس خوفناک ویرانے میں نہیں رہنے دوں گا۔ وہ ہاتھ پھرتی رہ گئی اور میں ویرانے سے نکلنے کے لیے تیزی سے نکل پڑا۔ سڑک اب ویران نہ رہی تھی، گاڑیاں آتی جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ تقریباً 20 سے 25 منٹ بعد میں شہر پہنچا اور سیدھا گھر آ گیا۔ میری حالت دیکھ کر سبھی خوفزدہ ہو گئے کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ میں نے انہیں کچھ نہ بتایا، صرف کہا موٹر سائیکل خراب ہو گئی تھی، رات بھر ویرانے میں رہا ہوں، باقی کچھ نہ بتایا کہ میرے ساتھ کیا بیتی ہے۔ جسم بخار سے جل رہا تھا۔ مجھے چھوتے ہی امی بولی، بیٹا تمہیں تو اتنا تیز بخار ہے،
کچھ ضرور گڑبڑ ہے۔ کچھ نہیں امی جان، بس طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، اندر کمرے میں چلا گیا اور دروازہ بند کر کے بیڈ پر لیٹ گیا کہ مجھے کوئی تنگ نہ کرے۔ ابھی لیٹا ہی تھا کہ مجھے اپنے کمرے سے وہی کہکہے سنائی دینے لگے جو ویرانے میں نے سنے تھے۔ یہ کہکہے سنتے ہی میں دروازے کی طرف بھاگا، دروازہ کھولا اور سامنے بنے برآمدے کے تھم سے جا ٹکرایا۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ مجھے یوں یکدم کمرے سے باہر نکلتے اور تھم سے ٹکرائے دیکھ کر امی جیسے رو پڑی۔ میں پھٹے ہوئے سر پر ہاتھ رکھے بیٹھا سبھی کو گھورنے لگا۔ ہر کوئی مجھے ایسے دکھائی دینے لگا جیسے عصبی مخلوق مجھے جکڑے ہوئے ہیں۔ سبھی میرے ہاتھ پاؤں دبانے میں مصروف تھے۔ ڈاکٹر آ گیا، مجھے مرہم پٹی کی گئی اور جلتے ہوئے جسم کو دیکھ کر بولے اسے ٹھنڈی پٹیاں کریں، بہت تیز بخار ہے اسے۔ ہر کوئی میری کیفیت اور چہرے کو دیکھ کر خوفزدہ ہو رہا تھا۔ میری آنکھیں سرخ تھی، ایسے جیسے جلتے انگارے ہوں۔ میں بھی ان لمحے ایک بھوت بنا ہوا تھا۔ گھر والے بار بار کمرے سے باہر نکلنے کا پوچھ رہے تھے، لیکن میں نے اصل حقیقت سے کسی کو آگاہ نہ کیا۔ مجھے اپنے کمرے میں چڑیل کا سایہ محسوس ہو رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے میرے کمرے میں کوئی چڑیل ہے، کوئی میرے کمرے میں چل پھر رہا ہے۔ بھائی نے میرے کمرے کا پوری طرح جائزہ لیا لیکن انہیں کچھ دکھائی نہ دیا۔ تب وہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یہ ڈر گیا ہے، جب سے گھر آیا ہے اس کے چہرے کا رنگ روپ بدلا ہوا ہے، نہ سیدھے سے بات کرتا ہے اور نہ ہی کسی کی بات کا جواب دیتا ہے۔ اور میں خود سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، کیوں میں اپنوں سے دور ہو رہا ہوں، کیوں ان سب میں مل جل کر نہیں بیٹھ رہا ہوں، کیوں ان سے باتیں نہیں کر رہا۔ یہی باتیں سوچنے کے بعد میں نے خود میں ہمت پیدا کی اور بھائی سے پانی مانگا جو کہ فوری مجھے مل گیا۔ تب کچھ سکون کا سانس لیا۔ بخار کی حالت میں گھر کے صحن میں گھومنے پھرنے لگا، چڑیل کے کہکہوں کا ڈر دل و دماغ سے نکالنے لگا۔ جب کچھ صحت بحال ہوئی تو میں اپنے کمرے کی بجائے چھت پر چلا گیا اور اوپر کمرے میں جا کر لیٹ گیا اور سوچنے لگا کہ شہزادی سے متعلق کیسے بات کروں، کیسے انہیں رضامند کروں کہ شہزادی ویرانے میں تنہا ہے، خوف کی دنیا میں رہ کر اکیلی ہی زندگی کی جنگ لڑ رہی ہے۔ جہاں میں ایک رات نہیں گزار سکا تھا وہاں وہ 2 سال سے رہ رہی ہے۔ ابھی یہی باتیں سوچ رہا تھا کہ باہر بہت بڑا طوفان آیا، آندھی چلنے لگی، دروازے اور کھڑکیوں کے پٹ ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے، پردے لہرانے لگے۔ یہ منظر دیکھتے ہی میں اٹھا اور دروازہ بند کر دیا، کھڑکیاں بند کر دی۔ کمرے میں اندھیرا ہو گیا لیکن اب ہوا کے تیز جھونکے کمرے میں نہ آ رہے تھے اور نہ ہی چیزیں آپس میں ٹکرا رہی تھی۔ اسی طوفان میں کمرے کا بند دروازہ کھٹکنے لگا، ایسے جیسے کوئی زور زور سے دروازہ پیٹ رہا ہو۔ دل میں خیال آیا کہ امی ہوں گی جو میری وجہ سے سخت پریشان ہیں۔ میں بستر سے اٹھا، دروازہ کھولا تو باہر کوئی شخص نہ تھا، نہ امی نہ بہن بھائی۔ میں خوفزدہ ہو کر کمرے سے باہر نکلا، تمام چھت کا جائزہ لیا۔ طوفان لمحوں میں ختم ہو گیا۔ پہلے والا موسم تھا، حیران و پریشان تھا کہ کمرے کا دروازہ کون پیٹ رہا تھا، لیکن کسی کو بھی چھت پر نہ پا کر نیچے اتر آیا اور آتے ہی چیخا کہ میرے کمرے کا دروازہ کون پیٹ رہا تھا۔ یہ سن کر سبھی حیران و پریشان رہ گئے کہ اگر کوئی دروازہ پیٹتا تو ان کو آواز نہ آتی۔ دوسرا اوپر کوئی گیا بھی نہ تھا کہ کوئی دروازہ پیٹتا۔ سکون سے آرام سے لیٹے رہو۔ میری بات سن کر ماں بولی، بیٹا اوپر تو کوئی نہیں گیا۔ کیوں نہیں گیا؟ جب طوفان آیا تھا، آندھی چلی تھی، تب میں نے دروازہ بند کیا تھا۔ بیٹا کیسا طوفان، کیسی آندھی؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ کیوں نہیں بتا رہے ہو کہ کیا بات ہے؟ رات بھر کہاں رہے ہو؟ یہ باتیں سن کر مجھے پورا یقین ہو گیا کہ میں سائے کی لپیٹ میں ہوں، وہیں کہکہے لگانے والی چڑیل مجھ پر سوار ہو گئی ہے۔ تب میں گھر سے باہر نکل کر دوستوں کے پاس گیا۔ میری حالت دیکھ کر وہ بھی خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے وجہ پوچھی تو میں نے ٹال مٹول کیا، پھر تمام کہانی شہزادی کے بارے میں ہر بات سے آگاہ کیا۔ میری کہانی سن کر میرے دوست ڈر گئے اور ایک بزرگ کے پاس لے کر مجھے گئے۔ انہوں نے مجھ پر دم کیا، پھونکے ماری تو کچھ ہوش آیا مجھے۔ میں نے شہزادی کو یہاں لانے کے لیے کہا تو وہ میری بات سن کر پریشان ہو گئے اور بولے، خود کو خواہ مخواہ جنجال میں مت پھنساؤ،
न जाने असल हकीकत क्या हो। मैंने कहा वो ठीक कहती है, मुझे उसकी बातों पर पूरा यकीन है। वो बिल्कुल अकेली है, कोई आगे पीछे नहीं है, दुखी है, परेशान है, इंसानों से खौफजदा है, उसे सहारा चाहिए, प्यार चाहिए। दोस्त बोले, हम ये नहीं कहते कि तुम गलत कहते हो, तुम ठीक कहते हो, लेकिन ये दुनिया वाले दुनिया वालों को छोड़ेंगे। मुझे किसी की ज़िंदगी को बचाना, किसी को गमों से निकाल कर खुशी लाना, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। लेकिन अभी जाओ, शाम के बाद तुम्हें उस वीराने सुनसाने में लेकर जाऊंगा। वो काफ़ी सोचो विचार के बाद कहने लगा, जाओ, अगर तुम्हारी वो हसीना आती है तो ले आओ, लेकिन जो तुमने चुड़ैल वाली बातें बताई हैं, हम खुद खौफजदा हैं, डरे डरे हैं। मैंने कहा, मेरे घर वालों को कुछ ना बताना। फिर खुशी खुशी से मोटरसाइकिल पकड़ी और सड़कों में भगाना शुरू कर दिया। बुखार अभी तक भी था, लेकिन अब मुझे अपनी फिक्र ना थी, शहजादी की फिक्र थी कि वो बेचारी न जाने कब से वीराने में हैवानों जैसी जिंदगी गुजार रही है। आधे घंटे तक मैं उस वीराने में जा पहुंचा। सड़क से उतरकर मोटरसाइकिल का रुख वीराने में कर लिया और सीधा खाई के करीब जा रुका। मोटरसाइकिल का हॉर्न बजाया तो नीचे से शहजादी ऊपर आई। चेहरे पर स्याह निकाब वैसे का वैसा था, सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी, शायद सो रही थी, तभी उसकी आंखें नींद से भरी हुई थी। मुझे देखते ही मुस्कुराते हुए बोली, बाबू आ गए हैं। मैं तो समझ बैठी थी कि आप यहाँ दोबारा नहीं आएंगे, क्योंकि कल जो आपकी हालत थी कुछ और ही बात जाहिर कर रही थी। शहजादी की बात सुनकर मैंने कहा, तुमसे वादा किया था, उसे पूरा तो करना था। दूसरा, रही खौफ वाली बात, तो ये मेरा वहम नहीं है, हकीकत है, 100% हकीकत। क्योंकि मैंने अपने घर में भी उस चुड़ैल के कहकहों की आवाज़ें सुनी हैं। एक तूफान आ चुका है, खिड़कियों के दरवाजे टूटते देखे हैं और फिर दरवाजे पर दस्तक होती सुनी है। शहजादी, ये मेरा वहम नहीं है, हकीकत है। तुम में न जाने इतना हौसला कैसे है, न डरती हो, न गमगीन होती हो, न खौफजदा होती हो, परेशान रहकर भी कहकहे लगाती हो। अच्छा छोड़ो इन बातों को, जो लेना है पकड़ो और चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, अभी और इसी वक्त चलो। सच बाबू? शहजादी की आंखें चमक उठी। हाँ हाँ ठीक कह रहा हूँ, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर वो नीचे एक खाई में उतरी और एक बैग पकड़ा और कहा, बाबू देखो, मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ, लेकिन एक वादा करो कि मुझे दोबारा इन तन्हाइयों में नहीं छोड़ोगे, दोबारा तो आंखों में आंसू नहीं भर दोगे, हमेशा अपने पास रखोगे, अपने करीब रखोगे, अपने से जुदा नहीं होने दोगे। कहीं घर वाले मुझे दुत्कार तो नहीं देंगे, घर से निकाल तो नहीं देंगे। उसकी भीगी आंखें देखकर मेरी आंखों में भी नमी तरने लगी। शहजादी, मैं तुमको इन वीरानों से निकालना चाहता हूँ, तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, इंसानों में रखना चाहता हूँ। भला ये कैसे हो सकता है कि तुम्हें दोबारा यहाँ फेंक दूंगा? ये सुनकर वो मोटरसाइकिल पर बैठ गई। मैंने मोटरसाइकिल की किक पर पाँव रखा तो रात की तरह वो फिर जाम थी और दोनों व्हील भी जाम थे। ये देखकर एक मरतबा फिर खौफ मेरे चेहरे पर उभरने लगा, लेकिन दिन का उजाला था, मैंने खौफ को खुद पर ज्यादा सवार न होने दिया और शहजादी से कहा, देखो, अब तुम्हें यकीन नहीं आ रहा था ना मेरी बातों पर, तुम मजाक समझ रही थी, वहम कह रही थी, अब खुद ही देख लो। लेकिन जब शहजादी ने मुझसे मोटरसाइकिल पकड़ी तो वो चलने लगी। ये देखकर वो कहकहे लगाकर हंसने लगी और मैं हैरानी और परेशानी में मुंह लटकाए उसे देखता रह गया। अब बोलो, तुम्हारा वहम है कि नहीं? आपसे कहा है ना कि मुझे 2 साल हो गए यहाँ रहते हुए, लेकिन मुझे यहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया, और तुम कहते हो हाँ हाँ मेरा वहम है, तुम सच्ची हो। मैंने बात को तोल ना दिया और मोटरसाइकिल पर बैठ गया, किक लगाई, मोटरसाइकिल स्टार्ट की और वो मेरे पीछे बैठ गई। अभी चंद कदम हम चले होंगे कि मुझे मोटरसाइकिल दोबारा जाम होते दिखाई देने लगी। ऐसे लगा जैसे मोटरसाइकिल पर उस चुड़ैल ने दोबारा गिरफ्त हासिल कर ली हो। एक धमाका हुआ, पिछला व्हील फट गया, सारा टायर छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे बिखरा जैसे व्हील शीशे का बना हो। शीशा टूटकर जैसे बिखरता उसी तरह टायर भी बिखरा था, जरा जरा हवा में उड़ रहा था। ये मंजर देखते ही मैं खौफजदा हो गया। शहजादी मेरी हालत का जायजा ले रही थी, मेरी उड़ती रंगत देखकर न जाने क्या सोच रही थी। शहजादी किसी गाड़ी में बैठ जाते हैं? नहीं, अभी वो डाकू किसी भी वक्त मुझे पकड़ लेंगे, लोगों के सामने मैं नहीं जाती। आप जाएं और टायर ट्यूब ले आएं, मैं इंतज़ार करती हूँ। शहजादी सच कह रही थी, उसकी जान को खतरा था। मैं अकेला ही सड़क की जानिब चल पड़ा। शहजादी नीचे खाई में उतर गई, शायद दुनिया वालों की नज़रों से दोबारा छुपकर बैठ गई थी। मुझे एक मरतबा फिर उस वीराने से वही कहकहे उबरते सुनाई देने लगे थे। मैं सरपट भागा और सड़क पर जाकर
ابھی وہیں کھڑا ہی ہوا تھا کہ ایک وین آ گئی۔ میں اس پر بیٹھ گیا، لیکن سفر کے دوران مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی میرا گریبان کھینچ رہا ہو، میرا گلا دبا رہا ہو۔ وہیں بیٹھے بیٹھے میری حالت غیر ہونے لگی، چہرے کی رنگت اڑ گئی، لوگ بھی میری حالت دیکھ کر پریشان ہو رہے تھے، میری زبان بھی گنگ تھی، بولا نہ جا رہا تھا، گلا خشک تھا۔ میں شہر آیا تو شکر کیا۔ نیچے اترتے ہی دوستوں کے پاس پہنچا، میری ڈری رنگت دیکھ کر سمجھ گئے کہ میں خوف زدہ ہوں۔ شہزادی کو نہیں لائے؟ ایک دوست نے دروازے سے باہر جھانکتے ہوئے کہا، تو جواب میں نے موٹر سائیکل والی تمام کہانی سنا ڈالی، جسے سن کر وہ کام کر رہ گئے اور بولے، تمہیں کہا تھا کہ خود کو اس جنجال میں نہ ڈالو، ضرور گڑبڑ ہے، لیکن تم تو اسی کے عاشق بن بیٹھے ہو۔ ہاں میں عاشق ہوں اس کا، اسے یہیں لانا ہے، اسے اپنانا ہے۔ میری بات سن کر وہ بولے، ہم تمہیں اس سے لانے سے منع نہیں کرتے، لیکن تمہاری حالت بتا رہی ہے کہ تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے، ہم چلتے ہیں تمہارے ساتھ۔ ان کی یہ بات سن کر میرے چہرے پر چمک آ گئی کہ چلو ان کا ساتھ رہے گا، وہ چڑیل خوفزدہ نہ کرے گی۔ ٹھیک ہے، میں ابھی گیا اور دکان سے ٹائر ٹیوب لے آیا، تم سب تیار رہنا۔ وہ بعد میں لے آنا، پہلے گھر جاؤ، گھر سے فون آیا تھا، ہم نے کہہ دیا ہے کہ بخار تھا، ڈاکٹر کے پاس گیا ہے وہ، اور تو کچھ نہیں بتایا، نہیں صرف بخار کا بتایا ہے۔ یار تمہیں ہم لوگوں پر اعتبار نہیں ہے؟ اعتماد تو ہے، لیکن میں جانتا ہوں اپنے گھر والوں کو لمحوں میں ہی پریشان ہو جاتے ہیں۔ میری حالت دیکھ کر ان سب کو جیسے سکتہ ہو گیا تھا۔ یار اچھے بھلے تھے تم، یہ کس چکر میں پھنس گئے ہو؟ 2 دن میں ہی آدھے رہ گئے ہو۔ ان کی بات سن کر میں نے کہا، جان جاتی ہے تو جائے، لیکن اب شہزادی کو یہاں لانا ہے، اس کی زندگی بچانی ہے، اسے اپنانا ہے، اپنی دلہن بنانا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے ڈر نہیں لگتا، لیکن اس کی آنکھیں بتاتی ہیں کہ وہ بہت خوفزدہ ہے، لیکن ظاہر نہیں کرنا چاہتی۔ اچھا میں پہلے گھر سے چکر لگاؤں، پھر چلتے ہیں۔ گھر گیا تو سبھی پریشان تھے، وہ وجہ پوچھتے رہے، لیکن میں الٹی سیدھی کہانیاں سنا کر انہیں مطمئن کرتا رہا اور یہ کہہ کر گھر سے باہر نکل آیا کہ کل سے کام نہیں کیا، آج رات کو کام کرنا ہے، اس لیے گھر نہیں آ سکوں گا۔ میرا انتظار نہ کرنا، سیدھا دکان پر گیا، ٹائر ٹیوب خریدے، دوستوں کے پاس جانے لگا تو خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ دوستوں کو دیکھ کر شہزادی سامنے نہ آئے، چھپی بیٹھی رہے اور یہ سب میرا مذاق اڑاتے رہ جائیں کہ تم پر بھوت سوار ہے اور کچھ نہیں۔ یہی سوچ کر میں دوستوں کی بجائے ویگن پر بیٹھ کر اسی ویرانے میں جا اترا۔ تقریباً عصر کا وقت ہوا جب میں ویرانے میں جا پہنچا، شہزادی کو اپنا منتظر پایا، مجھے دیکھتے ہی وہ مسکراتے ہوئے بولی، شکر ہے آپ آ گئے، ورنہ میں تو سمجھ بیٹھی تھی کہ اب کی بار آپ نہیں آئیں گے۔ جواب میں ہنس پڑا۔ ہم دونوں نے مل کر ٹائر ٹیوب بدلے، شام ہو گئی۔ شہزادی بولی، میں جانتی ہوں کہ آپ نے صرف میری وجہ سے یہ سب کیا ہے، اتنی مصیبتوں سے دوچار ہوئے ہیں، کیوں خود کو جنجال میں پھنسا رہے ہیں؟ شہزادی میں نے کہہ دیا نا کہ تمہیں یہاں سے ہر حال میں لے کر جانا ہے، تمہیں اپنانا ہے، تمہارے دکھوں کو خوشیوں میں بدلنا ہے، تمہیں دل کی رانی بنانا ہے، لیکن اب دوستوں کے ہاں لے کر جاؤں گا، میں وہاں میں وہاں نہیں جاؤں گی، میں تو پہلے ہی ڈری ہوئی ہوں، اور نہ جانے آپ کے دوست کچھ نہیں کہیں گے آپ کو، بلکہ آپ کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ یہ پرانے یار بیلی ہیں، تمہاری حفاظت میرے ذمہ ہے۔ اچھا چلو بیٹھو، کہیں وہ چڑیل دوبارہ نہ آ جائے۔ چڑیل کا نام سنتے ہی شہزادی ہنسنے لگی۔ لگتا ہے آپ پہ چڑیل کا بھوت پوری طرح سے سوار ہے، قدم قدم پر اس کا ذکر چھیڑ دیتے ہیں۔ کیا چڑیل پر عاشق تو نہیں ہو گئے؟ اسے دل میں تو نہیں بسا لیا؟ گولی مارو اس کو۔ میں نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، میں تو تیرے حسن پر دل پھینک چکا ہوں، تیرا عاشق ہوں، تمہیں دل میں بسایا ہے، آنکھوں میں سجایا ہے۔ میں اس بار بالکل بے تکلفانہ انداز میں بولے جا رہا تھا تو وہ بھی ہنس پڑی۔ بابو آپ نے مجھ میں کیا دیکھا ہے؟ صرف آنکھیں ہی دیکھی ہیں، چہرہ تو نہیں دیکھا؟ پھر چہرہ کیسے اپنی آنکھوں میں سما لیا؟ اس کی بات نے مجھے چونکا دیا۔ واقعی وہ سچ کہتی تھی، کیونکہ آنکھوں کے علاوہ میں نے چہرے کا کوئی بھی حصہ نہیں دیکھا تھا، لیکن میں بھی ہارنا نہیں چاہتا تھا۔ کہا، شہزادی تمہاری جھیل جیسی آنکھیں، کوئل جیسی آواز، مٹھاس بھرے وہ کہے دیکھنے سننے کے بعد اندازہ لگا لیا ہے کہ تمہارا چہرہ بھی دلکش اور حسین ہے۔ تمہارے گورے گورے ہاتھ پاؤں بتاتے ہیں کہ تم بہت حسین ہو، اور ویسے بھی اب میں تم پر من مٹا ہوں، تمہارے جال میں پھنس چکا ہوں، اس جال سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اچھا تو یوں کہنا کہ میرے پیار نے آپ کو جکڑ لیا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ ہاں ایسا ہی ہے۔ موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور ہم چل پڑے۔ ایک مرتبہ پھر موٹر سائیکل بھاری ہو گئی، ویل جیسے دوبارہ جام ہونے لگے تو میں نے ڈرتے ہوئے، خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا، شہزادی وہ پھر آ گئی ہے۔ اسی نے موٹر سائیکل پر قبضہ جما لیا ہے۔ اندھیرا بھی پھیل رہا تھا
بولی بابو بس چلتے رہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ڈرو گے تو گھر تک کیسے پہنچیں گے؟ موٹر سائیکل کو فل ریس دے دی، لیکن موٹر سائیکل ایسی آوازیں نکال کر چل رہی تھی کہ موٹر سائیکل والے بھی ہمیں پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ رہے تھے۔ 2 گھنٹے میں ہم شہر کے قریب پہنچے تو موٹر سائیکل یکدم بھاگی۔ تب میں نے سوچا کہ اب چڑیل واپس مڑ گئی ہے، اس کی گرفت سے میں باہر ہو گیا ہوں۔ شہر پہنچ کر سیدھا دوستوں کے گھر گیا۔ موٹر سائیکل روکی، شہزادی سے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ بولی آپ کے ہوتے ہوئے مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں، مجھے آپ پر پورا اعتماد اور بھروسہ ہے۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک دوست باہر نکلا۔ میں نے موٹر سائیکل اندر کی تو شہزادی بھی اندر داخل ہو گئی۔ باقی دونوں دوست بھی آگے مجھے خوش دیکھ کر بولے آج بہت خوش ہے تو، لگتا ہے تمہاری شہزادی تمہیں مل گئی ہے۔ ان کی اس بات نے میرے جسم کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ یار مل نہیں گئی، ساتھ بھی آئی ہے۔ کہاں ہے؟ وہ تینوں باہر کی طرف بھاگ گئے۔ پوری گلی میں دیکھا اور پھر کمرے میں آتے ہی بولے کیوں مذاق کر رہے ہو؟ کہاں ہے؟ وہ ان کی باتیں مجھے مسلسل ششوپن میں ڈالے جا رہی تھی۔ قریب کھڑی شہزادی کو دیکھ کر بھی وہ انجان بنے ہوئے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں اور ایسی باتیں کر کے یہ بات ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ میں واقعی سائے کی لپیٹ میں ہوں، چڑیل مجھ پر سوار ہے۔ چلو سلام کرو میری شہزادی کو۔ میں نے اپنے چہرے کے تیور بدلے۔ یار وہ دکھائی دے تو ہم سلام کریں نا۔ ان کی اس بات پر شہزادی کہکہے لگانے لگی۔ یہ وہی کہکہے تھے جو مجھے ویرانے میں گھر میں سنائی دیتے تھے۔ ساتھ ہی شہزادی نے اپنا نقاب ہٹا دیا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر میرے منہ سے ایک خوفناک چیخ نکلی اور پھر میں کہاں تھا مجھے ہوش نہیں۔ ہوش اس وقت آیا جب اپنے گھر والوں اور دوستوں کو ایک ہسپتال میں اپنے اوپر جھکا ہوا پایا۔ انہیں دیکھ کر شہزادی کا چہرہ دوبارہ نظروں کے سامنے گھوما تو ایک مرتبہ پھر چیخ میرے منہ سے نکلی، لیکن اس بار میں بے ہوش نہ ہوا تھا، دوست کے گلے سے لگا ہوا تھا۔ بیٹا تم ٹھیک تو ہو؟ ماں کی بھیگی آنکھوں کے ساتھ کپ کپاتی زبان سے یہ لفظ سن کر صرف دیکھتا ہی رہ گیا، روتا رہ گیا۔ 3 دن ہسپتال میں رہا۔ شہزادی کی صرف خوبصورت آنکھیں ہی تھی، نقاب میں پوشیدہ چہرہ نہ تھا، نہ ناک تھی، نہ ہونٹ، نہ دانت، کچھ بھی نہیں، صرف آنکھیں اور سر تھا۔ ہر کوئی سچ کہتا تھا کہ میں سائے کی لپیٹ میں ہوں۔ شہزادی انسان نہ تھی، چڑیل تھی۔ میں عورت پر عاشق نہ ہوا تھا، ایک آدھے چہرے والی چڑیل پر عاشق ہوا تھا۔ مجھے اکثر گھر میں سے کہکہوں کی آوازیں آتی رہتی، چیزوں کے اڑنے بکھرنے کی آوازیں آتی رہتی، لیکن جب ایک بزرگ نے تعویذ دیا تو دوبارہ شہزادی دکھائی نہ دی، نہ کہکہوں کی آوازیں آئیں۔ 10 سال پرانی بات ہے۔ اگر شہزادی اس دن سڑک کنارے یکدم بھیانک روپ میں آ جاتی اور میری گردن دبا دیتی، میرے جسم کو خراب کر جاتی، تو اس نے سچ کہا تھا کہ میں اسے اپنا نہ سکوں گا، دوبارہ انہی ویرانوں میں تنہا چھوڑوں گا۔ موٹر کا بند ہونا، بھاری ہو جانا، یہ سب شہزادی کے کارنامے تھے۔ آج بھی شہزادی کی صورت خیالات میں، تصورات میں سامنے آتی ہے تو کانپ جاتا ہوں، ڈر جاتا ہوں، خوف و ڈر سے پسینہ پسینہ ہو جاتا ہوں۔ اگر وہ اپنے بھیانک روپ میں نہ آتی تو ہو سکتا تھا کہ میں تمام زندگی اس کا دیوانہ بنے گزار دیتا، اس کی حسین یادوں میں گزار دیتا۔